बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। आज हम बात करेंगे 4 मौज़ूआत पे। पहला ये है, क्या पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून में फूट डाल दी है? और दूसरा ये है कि 9 मई के मुजरमान की माफ़ी के बाद किसने क्या पैगाम दिया और किसको पैगाम दिया? और एक पाकिस्तान की मशहूर सियासी शख्सियत है, उन्होंने पाकिस्तानी मर्द हुक्मरानों को औरत बना दिया है। और आखिर में अब्दुल कादर पटेल साहब कहते हैं कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। इन 4 चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहें। सबसे पहले बात करते हैं हम कि पीटीआई, ज़ाहिर बात है जब पीटीआई का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले इमरान खान साहब की जो शख्सियत है ना, वो हमारे दिमाग पे, दिल पे या हर तरह से वो सामने आ जाती है। पीटीआई तो अब जिसे कहते हैं वो तो कॉर्नर है ना, वो तो बिल्कुल पीटीआई की सारी जमात को, सारी उनकी सियासी क़यादत को बशमूल इमरान खान साहब, उनको तो दीवार के साथ लगाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये देखें कि इमरान खान का जो जादू है ना, वो सर चढ़ कर बोल रहा है। वो एक उर्दू का मुहावरा है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। ये पाकिस्तानी सियासत में बिल्कुल फिट होता है। वो इसलिए फिट होता है कि इमरान खान साहब इतने अरसे से अडयाला जेल के अंदर हैं, वो अवाम को सामने आके उन्होंने इस दौरान कभी कोई पैगाम नहीं दिया। यानी उनका अवाम के साथ बिलवास्ता आमना-सामना नहीं हुआ। उनके वुकला के ज़रिए, उनकी पार्टी क़यादत के ज़रिए या उनके सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम तक उनके पैगामात पहुँचते हैं। पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून में कैसे फूट डाल दी? देखिए, इसका एक तो रब्त बनता है कि जब 9 मई के मुजरमान की माफ़ी की अपीलें मान ली गईं और उनको रिहा कर दिया गया, तो पीटीआई की ये सबसे बड़ी जीत थी। किसने पैगाम दिया है? ये पैगाम दिया है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कि भई हम उन लोगों के साथ आज भी खड़े हैं, जो अवाम के दिलों पे राज कर रहे हैं। वो दिलों पे राज कौन कर रहे हैं? वो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब हैं। उन्होंने माफ़ी इमरान खान साहब की शख्सियत को देख के नहीं दी, या उन्होंने ये माफ़ी की जो अपीलें इस वजह से मंज़ूर नहीं की कि इमरान खान साहब जो हैं वो लोग उन्हें बहुत पसंद करते। उन्होंने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे एक पैगाम दिया कि पाकिस्तानी अवाम हमारी अपनी है, हम पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं, इनके दुश्मन नहीं हैं। हम लोग इनकी हिफ़ाज़त के लिए सरहदों पे बैठे हैं और इनकी हिफ़ाज़त के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। अब वो जब उन सब मुजरमान को रिलीज़ कर दिया गया, उनका इस्तक़बाल भी हुआ, तो उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी टीम जो है, ख़ुसूसन मरियम नवाज़ साहिबा की टीम, वो नाराज़ हो गई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से। वो इसलिए नाराज़ हुई हैं कि उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं और आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके होते हुए 9 मई के मुलज़मान को रिहा कर दिया गया है, और इससे एक तासुर उभर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता-आहिस्ता इमरान खान के साथ सुलह करने पर तैयार है। ये एक पैगाम है कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव अब इमरान खान की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो गया है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुख़ारी साहिबा, उन्होंने फिर इस पे एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बयान भी जारी किया है कि जी इन एक सवालिया निशान उन्होंने उठा दिया कि जी इनकी सज़ाएँ कैसे, इनको बाहर भेज दिया गया, इन्हें माफ़ी की जो अपीलें कैसे इनकी मंज़ूर हो गईं। वो खुद तो ये फ़ैसला नहीं कर सकती थी ना, इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर बात है क़यादत की तरफ से उन्हें अहकामात दिए गए होंगे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस टॉक की। तो जिसके बाद ये फिर एक ऐसा लगना शुरू हो गया है कि वफ़ाक की जो टीम है शहबाज शरीफ साहब की, वो अलहदा काम कर रही है और जो मरियम नवाज़ साहिबा की टीम है, वो अलहदा काम कर रही है। पंजाब और वफ़ाक एक पेज पर नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल भी आपको दूँगा, लेकिन थोड़ा-सा इसमें ही आऊँगा कि हमें, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट हमें चीज़ें कुछ पता चल जाती हैं, कुछ वाक़फ़ान-ए-हाल को ज़राए हमें बता देते हैं कि कुछ अरसे से पंजाब हुकूमत और
وفاق کے درمیان ایک ٹسل چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب نے وفاق کے لیے نو گو ایریا بنایا ہوا ہے، یعنی کہ پنجاب کوئی بھی وفاق کے احکامات پر کان نہیں دھرتا۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی جو ٹیم ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے اپنے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وفاق کو یہاں پہ کوئی بھی جسے کہتے ہیں کوشچن نہیں ملتا۔ اچھا، مثال میں اس کی یہ دوں گا کہ وہ ان کی آپس میں کیوں نہیں بنتی یا کیوں نہیں شروع سے بنی۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس وقت کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور تھے علی ناصر صاحب، اور ان کی آنکھ بھی پتھر لگا، ان کی آنکھ بھی اس میں زخمی ہوئی۔ تو اس کے بعد اس کے کچھ عرصے کے بعد جب وہ اپنے دوبارہ کام پہ آ گئے تو وفاق نے ان کی خدمات مانگ لی پنجاب سے اسلام آباد کے لیے، جس کے بعد پنجاب حکومت نے انہیں ریلیو کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی اپروول کے بعد ہوا تھا اور شہباز شریف صاحب نے ان کی خدمات اسلام آباد کے لیے مانگی تھی، انہیں اسلام آباد کے لیے فوری ریلیز نہیں کیا گیا۔ کوئی 10 سے 12 دن یا 15 دن اس دوران گزرے ہیں، اس کے بعد انہیں ریلیز کیا گیا۔ اس وقت بھی یہی بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے کسی موسٹ سینئر سیانے افسر نے جا کے مریم بی بی دے کنچ کہا کہ بی بی یہ فیصلہ بہت اتوں آیا، انہوں اتوں بھجوا دو، سالی بڑا مسئلہ ہو جائے گا، انہوں اتنے رکھا۔ وہ شہباز شریف صاحب نے انہیں بلا رہے تھے، انہیں کوئی اور بلا رہا تھا، ان کی سفارش بڑی تگڑی تھی۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد گئے، وہ پھر آئی جی اسلام آباد پولیس لا گئے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ دو وفاق اور پنجاب آمنے سامنے تھے۔ وفاق میں ان کی چچا کی حکومت ہے جو وزیر اعظم ہے، پنجاب میں ان کی بھتیجی ہے جو چیف منسٹر ہے۔ تو ان واقعات کو بھی اگر دیکھیں اور 9 مئی کے مجرمان کی معافی کے بعد عظمہ بخاری کی پریس بریفنگ بھی دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ پنجاب اور وفاق کی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے، جس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے واقعی ایک مسلم لیگ نون کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ درار ڈال دی ہے، تقسیم واضح نظر آ گئی ہے۔ اور اب کیونکہ پنجاب اپنا کام کر رہا ہے، وفاق اپنا کام کر رہا ہے، لیکن دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اس وقت دو دڑوں میں تقسیم ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں بولتا جی، اب ساری بات ہے وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں۔ جماعت تو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی ہے، لیکن یہاں پہ اب اختیارات کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہ اب چھٹیاں اپنے مناتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں علاج کے لیے، مری چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پنجاب اور وفاق کے درمیان جو ہے ایک ٹسل پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، اور دونوں حکومتوں کے جو انڈر کام کرنے والے افسران ہیں وہ چیمگوئیاں کرتے ہیں کہ پنجاب اور وفاق کی آپس میں نہیں بن رہی۔ اس کی وجہ سے یہ گلے شکوے تو کچھ ہمیں واقفانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی گلے شکوے کرتے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے 9 مئی کے ملزمان کو کیسے ریلیز کر دیا گیا ہے، جس پر بہت سارے جو سیانے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ان سے ہلکے ناراض بھی ہیں، اور ان کا یہ گلہ ان سے بن رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ جھکاؤ عمران خان کی طرف ہے۔ اچھا، میں عمران خان صاحب کی طرف بھی آتا ہوں کہ خان صاحب کے جو مذاکرات یہ جو حالیہ سیشن ہوا ہے اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی اس وقت اپر ہینڈ ہے، اور جو وفاق ہے ان کی طرف سے بھی مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تحریری بیانات آپ نے جو ہیں وہ مطالبات لکھ کے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ منٹس ہیں اسی کو تحریری مطالبے سمجھا جائے، تو جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آہستہ آہستہ اپر ہینڈ پہ آ رہی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ مؤخر ہوا ہے اس کو بھی آپ نارمل نہ لیں، یہ ایک دباؤ ہے مختلف طرح سے کہ اگر یہ فیصلہ فوری دے دیا گیا تو اس سے مذاکرات کا عمل متاثر ہوگا، جس کے بعد ملک میں انریسٹ اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ کہنا بھی کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ عمران خان کی جو شخصیت ہے یا عمران خان کا جو عوامی دباؤ ہے وہ تمام سیاسی شخصیات پہ حاوی ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اچھا وہ بھی دیکھے پہلے اتحادی بن گئے تھے پی ٹی آئی کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں کے پی کے میں اپنی سروائیول خطرے میں نظر آ رہی ہے۔
وہ کس طرح نظر آ رہی ہے. انہوں نے پشاور میں خطاب کیا ہے اور پشاور میں انہوں نے خطاب میں کہا ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت جعلی طریقے سے بنی ہے اور کے پی کے میں جھوٹا الیکشن ہوا ہے. یہ آپ کو 1 سال بعد مولانا فضل الرحمان صاحب یاد آنا تھا جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے پی کے میں اپنی جو جسے کہتے ہیں بچی کھچی ساکھ ہے وہ بھی اس کو بھی بچانے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت جعلی بنی ہے. میں کوئی پی ٹی اے کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن آپ یہ کے پی کی حکومت کو کہہ رہے ہیں تو ہر طرف تو شور یہ بنا ہے کہ پوری پاکستان کی حکومت فارم 45 47 پہ بنی ہے. آپ کے پی کی حکومت کو جعلی نہ کریں. پاکستان کی پوری اگر کینوس دیکھیں تو اس کے اندر یہی نظر آتا ہے، جو بھی اٹھائیں گے نا اس کے اندر جو پرچی بھی اٹھائیں گے تو فارم 45 فارم 47 وہ ہر ایک کے نیچے جو ہے ایک بوٹا لگا ہوگا اور اس بوٹے کے اوپر جتنی وہ کمپلے اور سائڈ پہ جتنی برانچز اس کے نیچے آئیں گی اس پہ آپ کو پرچیاں فارم 45 اور 47 کی ملیں گی بھائی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اب ایک لحاظ سے وہ بھی پی ٹی آئی سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی باہر کی قیادت سے نہیں ڈر رہے، یہ عمران خان کی شخصیت سے ڈر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ اگر ملک کے اندر سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانا ہے تو عمران خان کو باہر لانا پڑے گا. یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے. باقی پی ایم ایل این تقسیم میں ہے، اگر جے یو آئی تقسیم میں آ گئی ہے تو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ہی سکون سے مزے میں بیٹھ کے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور باہر بیٹھ کے وہ تماشا دیکھ رہی ہے. وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ لوگ کس حد تک دوڑتے ہیں. باقی آگے دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بھی کس کے ساتھ اپنا الائنس کرتی ہے. دوسری میں نے بات کرنی ہے کہ اسی کی حسینہ واجد سے متعلق میں نے بات کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے پاکستانی حکمرانوں کو بنا دیا عورت، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت حکمران حکومت کر رہے ہیں ان کا انجام بھی حسینہ واجد جیسا ہوگا. حکمران اپنا انجام حسینہ واجد سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنی چاڑو پھیرن منجی تھلے، تو وہ انہوں نے حکمرانوں کو ڈرایا کہ آپ کا احتساب اور آپ کا بھی انجام حسینہ واجد جیسا ہوگا. پاکستان تو اس وقت مردوں کی حکومت ہے نا، ویسے دیکھا جائے تو حسینہ واجد تو ایک کردار تھی، وہ بھارت چلی گئی اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو اس طرح لگ رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی ہی نہیں وفاق پر دباؤ ڈال رہی، اس کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہ دباؤ زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گا. اس کی وجہ سے حکومت خود ہی اپنے اس بوجھ کے نیچے دب جائے گی. دوسری میں نے بات جو آخر میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عبد القادر پٹیل صاحب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 22,000 بیوروکریٹس دوہری شہریت کے حامل ہیں. یہ بڑا خوفناک ایک ان کا جو ہے وہ دعویٰ ہے، اور انہوں نے کہا کہ 99% وفاقی سیکٹری دوہری شہریت کے حامل ہیں، اور ان کا یہ بیان ہے کہ سیاستدان دوہری شہریت نہ رکھیں وہ ملکی راز افشاں کر دیں گے. بیوروکریٹ کے پاس تمام فائلیں اور راز ہوتے ہیں، انہیں تو دوہری شہریت رکھنے کی اجازت ہے. سیاستدانوں کا کیا راز ہوتا ہے اس کا تو سب کچھ سب کو معلوم ہوتا ہے. اچھا، ان کے اس مطالبے کی یا دعوے کی تائید کی ہے مسلم لیگ نون کے رکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری. انہوں نے بھی جو ان کی جانب سے جو بل آیا انہوں نے کہا جی میں اس کی حمایت کرتا ہوں. بیرون ملک جا کر شہریت ترک کرنا ملک کی بے عزتی نہیں، باہر پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کرنے والوں کے پاسپورٹ منسوخ کریں گے، وہ دوسری طرف چلے گئے. اچھا، یہ کیونکہ قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس تھا اور اس کے اندر وزارت داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے کام کو آئندہ پیشی میں طلب کیا گیا. اس میں اس بات اس لیے بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک بیوروکریٹ اگر کسی بھی ملک کی شہریت لیتا ہے تو اس کو سب سے پہلے پابند ہونا پڑتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ یا اس ملک کی ریاست کے ساتھ. وہ جب حلف اٹھاتا ہے، جیسے برطانیہ کو حلف اٹھائے گا، وہاں پہ اب بادشاہ ہے چارلس. جو بندہ بھی بیوروکریٹ اگر حلف اٹھائے گا تو وہ اس حلف پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ میں برطانیہ کے کنگ کا وفادار رہوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوروکریٹ جا کے برطانیہ کی نیشنلٹی لے اور وہاں پہ وہ برطانیہ کے کنگ کے وفادار ہونے کا بھی دعویٰ کرے. ادھر جب وہ اپنے منصب پہ آیا تھا تو اس وقت وہ پاکستان کی آئین کی حفاظت کے لیے اور آئین کا وفادار رہنے کی حلف اٹھایا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف برطانیہ کے آئین کی آپ بالکل جسے کہتے ہیں حمایت میں یا اس کے وفادار رہنے کا حلف اٹھائیں، دوسری طرف آئین پاکستان کے حلف کے آئین کے وفادار رہیں.
एक कश्ती में सवार हुआ जा सकता है एंड एक मौके पर 2 कश्तियों में सवार नहीं हुआ जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर पाकिस्तान के 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जिसमें पैस के अफसरान, रेलवे के अफसरान, कस्टम के अफसरान, वज़ारत पानी और बिजली के अफसरान, जिसमें पोस्टल सर्विसेज़ के अफसरान, जिसमें कस्टम के अफसरान, जिसमें पीएमएस के अफसरान, जिसमें पीएसपी के अफसरान, अगर वो दोहरी नेशनैलिटी रखते हैं तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठ जाता है। पाकिस्तान की सालमियत पे जो है वो उठ जाते हैं सवालात कि उनके पास बेशुमार राज़ होते हैं। फिर इन बच्चों के बाहर जब इनके जब बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो वो उनकी लाखों रुपए कैसे फ़ीस अदा कर देते हैं, जबकि एक ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह 5 से 10 लाख से ऊपर नहीं जाती। अगर आईजी पंजाब की तनख्वाह भी लगा लें तो वो 14-15 लाख रुपए बनती, इससे ऊपर नहीं बनती। एक बड़े सरबराह की तनख्वाह भी इतनी होगी तो उनके बाहर बच्चे लाखों रुपए फ़ीस कहाँ से अदा करेंगे? उनके बाहर बिज़नेसेस कैसे होंगे? यहाँ का पैसा वहाँ जाएगा, यहाँ के राज़ बैरून मुल्क शिफ्ट होंगे, तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। लिहाज़ा इन्हां सारे चोरों डाकुआं नूं लगाम पानी बहुत ज़रूरी है जी। ਇਹ ਚੋਰ डाकू ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਕਬਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ बड़ा इन्हां दा खुरा ਜਿਹੜਾ ना नपना पैना है। इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर इनको लगाम ना डाली गई तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई अच्छे हाथों में नहीं होगा। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।